बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब लोगों ने पहले मुझे तावुज़ और बस्मला पढ़ के सुनाना है, उसके बाद फिर हम अलिफ बा ता सा पढ़ेंगे, ठीक है। चले जी, पहले माइक बुशरा रहमानी आप माइक ऑन करें। जी जी बुशरा रहमानी आप माइक ऑन करें। जी स्टार्ट करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ये अलिफ बा भी पढ़ूं पूरा? हाँ जी। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन स्वाद दाद ता ज़ा आइन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या ठीक है माशाल्लाह तबारकल्लाह, अच्छा पढ़ाया आपने। लेकिन अब आपने क्या करना है, टोन के साथ पढ़ना है, ठीक है। हम में से हर एक के पास ना एक रिदम है जो अल्लाह ने हमें अता किया है। नंबर एक काम तो ये कर सकते हैं हम कि किसी कारी को हम सुने और उनको हम फॉलो करना शुरू कर दें, यानी उनकी रिदम जो है हम चुरा लें, ठीक है। आप मिशरी कारी को सुन लें, सुदेश कारी को सुन लें और उनकी रिदम जो है आप चुरा लें। नंबर टू काम आप यह कर सकते हैं कि हम अपनी ही रिदम को निकालें और निखारें, ठीक है। तो हम नंबर 1 पर नहीं, हम नंबर 2 पर काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे सर ये कहते थे कि अगर हम किसी की रिदम चुरा रहे हैं ना, तो ये हम अपने साथ खयानत कर रहे हैं, क्योंकि फिर जो हमें अल्लाह ने अता की थी रिदम उसको हम छिपा देते हैं, तो ये अपने साथ खयानत हो जाती है। तो हम नंबर 2 वाले काम पर जो है, अमल पर जो है काम करेंगे, और उसके लिए हमें करना ही होगा, पहले हम अपना तावुज़ और बस्मला ठीक करेंगे और हम शऊरी तौर पर सब मिलकर ठीक करेंगे। अब इस तरीका ये होगा कि आप लोगों ने बैठना होगा तन्हाई में, अपने लिए कुछ वक्त निकालेंगे आप लोग और अपने आप बार बार रिपीट करेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब जैसे आपका पहला फेज है, आप पढ़ रही हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसमें आप टोन डालें और फिर इसको बार 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 आप बार बार दोनों को, आउज़ू को भी और बस्मिल्लाह को भी, इन दोनों को बार बार जब आप लोग रिपीट करेंगे तो आपकी एक टोन निकल के आएगी, ठीक है। और टोन ये एक दिन में निकल के नहीं आएगी। अब आप सोचें हमारी क्लास हफ्ते में हो रही है, तो उस हफ्ते तक आपकी एक ना एक स्पेसिफिक कोई ना कोई टोन बन जाएगी, ठीक है। तो ये वाला काम जो है ना, इस वीक का होमवर्क है आपका। अभी हम सिफात ही पढ़ेंगे तो सिफात पर ही हम फोकस रख रहे हैं, ठीक है। तफसीर हमारी स्टॉप है अभी, जब तक हमारा सिफात का टॉपिक ही कंप्लीट नहीं हो जाता। दूसरा, हम सेकंड लेवल पर यानी हम अपनी रिदम पर नहीं आ जाते, ठीक है। रिदम पर आ जाएंगे तो फिर एक बैलेंस बन जाएगा। तो अब आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोगों ने आउज़ू और बिस्मिल्लाह को दिन में जितनी बार भी मौका मिले आप लोगों ने बार बार पढ़ना है, उसमें टोन डालते हुए, यानी म्यूजिक वाली रिदम जो होती है ना, एक हमारे अंदर जो एक रिदम चल रही होती है, टोन चल रही होती है, वो डालते हुए आप लोगों ने उस पर प्रैक्टिस करनी है और अनलिमिटेड टाइम प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं होना चाहिए कि 10 मरतबा पढ़ रही हूँ मैं दिन में, 20 मरतबा पढ़ रही हूँ। जब भी मौका मिले, चलते फिरते, खाना पकाते वक्त, अकेले में बैठकर, दुआ मांगने के बाद, नमाज से बैठकर, हर जगह आपने उसको पढ़ना है। और ज्यादा फोकस करें कि आप फजर के टाइम थोड़ा पहले उठ के, उस टाइम जो आपकी आवाज निकलती है ना, तो वो नेचुरल आवाज होती है, यानी ये जो ना हम बोल रहे होते हैं ना, ये हम ऊपर ऊपर बोल रहे होते हैं, अंदर से डेप्थ में आवाज नहीं निकल रही होती है हमारी। उस टाइम जब हम सोकर उठ रहे होते हैं, आप कोई कॉन्शियसली अगर आप लोग ये प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाएं कि सोकर उठें और बिस्तर पे बैठ करके ही आप जो है अपना औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह जो है पढ़ना शुरू कर दें,
ٹھیک ہے. تو یہ اس ویک کا ہوم ورک ہے آپ لوگوں کا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک جب ہم لوگ ملیں گے تو آپ لوگوں کا کوئی نہ کوئی ٹون جو ہے بنا ہوا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر ہم الف باتا پر آئیں گے. الف باتا پر بھی بہت ورک کرنا پڑے گا. ہم نے ہمارا اعوذ باللہ اور ہمارا یہ الف باتا اگر یہ ٹون ہمارے اس میں فٹ ہو گئے تو ہمارے قرآن میں جو ایک ردھم ہے وہ خود بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو ردھم بنانے کے لیے ہم نے ان پیجز پر یعنی پوری الف باتا پر اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پر ہم نے ورک کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے بہت زیادہ ٹائم لگانا ہے. تو اب آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے انشاءاللہ آج سے ہی شروع ہے. نیکسٹ سنڈے تک میں امید کروں گی کہ آپ لوگوں نے اتنی مرتبہ پریکٹس کر لی ہوگی کہ آپ لوگوں کی سب کی ایک جو ہے خاص جو ٹون اللہ نے دی ہوئی ہے وہ نکل کر آ جائے گی. ٹھیک ہے. چلے جی اب ہم آگے پڑھتے ہیں. ہم تھے حروفوں کے صفات کے اوپر اور ہم نے صفات کے بارے میں پڑھا تھا اور کہ آواز کے چلنے یا رکنے کے لحاظ سے حروف کی تقسیم ہم نے پڑھی تھی. فحسہ شخص سین غازیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ نرم حروف ہے, اس میں آواز جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے. غازیوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ زا کے اندر 3 لیٹرز اور ہیں جو سملر ساؤنڈ کے ہیں, زا, زود اور زا, زال اور زو. ٹھیک ہے. یعنی زا کے اندر زا کو ملا کر 4 لیٹرز بنتے ہیں. اس کے بعد درمیانے حروف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور اس کے بارے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ درمیانے حروف کا مطلب یہ ہے کہ نہ آواز چل رہی ہے اور نہ آواز رک رہی ہے. پھر ہم نے سخت حروف کے بارے میں پڑھا تھا. سخت حروف کے بارے میں یہ جانا تھا کہ آواز جو ہے بالکل بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا فحسہ شخص سکت. یہ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جس میں ہماری سانس بھی رہتی ہے. ٹھیک ہے جی. میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اتنی بات جو ہے واضح ہو گئی ہوگی انشاءاللہ. ہم نے یہ بہت مرتبہ پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم صفات کے اوپر آئے تھے. ہم نے لازمی متضاد صفات پڑھی تھی, ان کو ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. پھر ہم آج لازمی غیر متضاد صفات کے اوپر جائیں گے. لازمی متضاد صفات میں جو ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ ٹوٹل جو صفات ہیں وہ 10 ہیں, لیکن ہر حرف کو 5 صفات لازمی ملی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کو وراثت میں ہے, یہ اس کی فطرت میں ہے. 5 صفات جو ہے کہیں نہیں جائیں گی کسی بھی حالت میں. اور ہم نے پڑھا تھا یا تو حروف موٹا ہوگا یا باریک ہوگا یا بھری ہوئی آواز میں ہوگا یا کھلی ہوئی آواز میں ہوگا, یا آواز کا جاری رہے گی یا آواز رک جائے گی, یا آواز کی درمیانی حالت رہے گی, یا سانس جاری رہے گی یا سانس رک جائے گی, یا آواز جو ہے پھسلتی ہوئے حروف نکلیں گے یا پھر جماؤں والے حروف نکلیں گے. اب آپ میں سے نائلہ ہے موجود؟ ہاں جی نائلہ ہے. نائلہ مائک آن کرے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو یہ سمجھ آ گئے ہیں؟ جی میں کوشش کر رہی ہوں کہ تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہے مجھے نا. ہاں جی. آپ لوگوں نے جن کے بھی ابھی یہ ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا ہے تو وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے, وہ بار بار سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ بہت مشکل چیز جی نہیں ہے یہ انشاءاللہ. چیز جو ہے. ہم ویسے بھی نارملی جانتے تھے کہ جب ہم نے پڑھا تھا کہ موٹے لیٹر جو ہوتے ہیں 7 ہوتے ہیں, اور ان کی آواز جو ہے موٹی ہوتی ہے, موٹے حروف ہوتے ہیں, تو یہ ہم ویسے بھی آلریڈی جانتے تھے. ٹھیک ہے. اور باریک لیٹر کے بارے میں بھی ہم جی جانتے تھے کہ ان لیٹرز کے علاوہ جتنے بھی لیٹر ہوتے ہیں وہ باریک ہوتے ہیں. تو کچھ صفات ہم نے نہیں پڑھی ہیں اور کچھ صفات ہم پہلے سے جانتے تھے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کر جی سکتے ہیں کہ ریگولر بیس پہ ان صفات کو ریوائز کر لیں, پڑھ لیں, تو یہ ہمارے ذہن نشین ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. باقی نائلہ آپ جو ہے ایک لیٹر چوز کریں اور پھر اس پہ فٹ کریں, آپ ان کی 5 صفات نکالیں. جی میں لیٹر غین. ٹھیک ہے. اب بتائیں نمبر 1. جی غین یہ موٹا حرف ہے. گڈ. نمبر 2. اور اس میں بھری ہوئی آواز ہوتی ہے. اس میں بھری ہوئی سانس آواز جو ہے ہوتی وہ ہے؟ رک جاتی ہے. نہیں رکے ابھی. نمبر 2 پہ جائیں. بھری ہوئی آواز میں کتنے لیٹرز ہیں موجود؟ 4. ہاں اس میں غین ہے؟ نہیں غین نہیں ہے اس میں. ہاں نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کھلی ہوئی آواز ہے ہوتی ہے غین کی. جی جی ٹھیک ہے. نمبر 3. جی نمبر 3 اس میں آواز جو ہے رک جاتی ہے. فحسہ شخص سین غازیو. غازیو کس میں آ رہا ہے؟ غازیو یہ نہیں مجھے صحیح ابھی. مجھے بتائیں آپ کے پاس صفحہ کھلا ہوا ہے؟
हाँ सफा खोलें, पेज नंबर 9 है जी, है पेज नंबर 9 जी। अब बताएं आप। नंबर 3 पॉइंट देखें, गैन कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 पॉइंट में देखें, 3 जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 सिफात, उसमें से कौन सी सिफात जो है गैन की है। जी। नंबर 3 में, हाँ जी, नंबर 3 में मजमुआ है आवाज ना। का जारी रहना। हाँ जी, अमात का जाहिर है, मजमुए लिखे हैं ना, देखें फासा शख्सों से जी, माजी लिखा है, फिर उसके नीचे, ठीक है। तो आवाज का जारी रहना ही नंबर 3 सिफत हो गई। नंबर 4 कौन सी सिफत है। नंबर 4 इसमें सांस रुक जाती है। वेरी गुड। नंबर 5 कौन सी सिफत है। इसमें जुमाऊ वाली आवाज है। यस, माशाल्लाह, ठीक है। आप लोगों ने करने का काम आप लोगों का ये है कि आप लोग तमाम लेटर्स एक एक रखें इसके अंदर, और फिर 5 सिफात जो है एक सफे पर लिखते जाएं। एक बार ये काम जो है देखकर करें, दूसरी बार जो है आप लोग, मैं ये काम करना था एक्चुअल में मुझे पीपीटी पे, लेकिन मेरा अचानक एक जगह आना हो गया तो मुझे थोड़ा वक्त नहीं मिला, नहीं तो मैंने ये एक्टिविटी करनी थी आप लोगों के साथ। कि उसके बाद आप लोग ये करेंगे कि एक स्टार बनाएं और उसके ऊपर 1 2 3 4 5 लिखें, लेकिन सिफात नहीं लिखें, ठीक है। उससे ये होगा कि आप लोगों के जहन में ना ये वाली पिक्चर जो है क्लिक हो रही है, इसका फोटो बन रहा है आपके जहन के अंदर स्टार का। अगर स्टार का जो ये पिक्चर है ये हमारे जहन में बन चुका है, तो हम सिर्फ नॉर्मल एक पेपर पे स्टार बनाएं और उसके हर कोने पे 1 2 3 4 5 लिखें, और फिर बीच में एक लेटर लिखें और उस लेटर की हम खुद से सिफात लिखें कि या तो मोटा होता है या बारीक होता है, ये हमें मालूम है, ठीक है। आप लोग आज ये ट्राई करें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों को स्टार के जो हर किनारे की जो सिफात लिखी हुई है ये आप लोगों को मालूम है, ठीक है, इंशाल्लाह। तो आप लोग जब इसको लिखेंगे, इस एक्टिविटी को करेंगे, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि स्टार की शक्ल में आप लोगों को ये सिफात जो है ये याद हो चुकी हैं। तो ये एक्टिविटी आप लोगों ने ट्राई करनी है, और हर सिफात की आप लोगों ने खुद से एक बार देख करके 5 सिफात निकाल के लिखनी है अपने पास, और एक बार फिर यही बिना सिफात लिखे हुए स्टार बना के फिर बिना देखे आप लोगों ने सिफात देखनी है, फिर चेक करना है कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ अटकी थी, फिर उस पर थोड़ा सारा वर्क कर लेना है, ठीक है। थोड़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमें सिफात जो है याद रहेंगी। आप लोग ये उम्मीद करें कि क्लास में ही सब कुछ घोल के पिला दिया जाए तो ये काम नहीं होगा ठीक है, जैसे स्कूल में नहीं होता। तो वर्क जो है करना पड़ेगा, और मैं अल्लाह की खैर, वैसे सारी प्लानिंग होती है, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम तफसीर रोकेंगे, लेकिन अल्लाह की प्लानिंग है, तो अल्लाह की इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हुए अपना जो टाइम है हमारा जो तफसीर में लगता था उस टाइम को हम सिफात के ऊपर लगा दें, ठीक है। ये बहुत अहम टॉपिक है, जितना हमें ये अच्छा क्लियर होगा उतनी हमारी जो तिलावा है वो आसान हो जाएगी, ठीक है जी। अब मुझे आप लोग ये बताएं आगे बढ़ने से पहले, किसी का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, वो अभी पूछ लें, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी का कोई डाउट नहीं है। नहीं, डाउट अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं। ठीक है, चले इंशाल्लाह अब हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है जी, आज हम पढ़ेंगे हुरूफों की 8 लाजमी गैर मुतज़ाद सिफात। अच्छा, ये सिफात भी हमें मालूम है, ये सिफात भी जो हमने मखरज पढ़ा था तब हमें कुछ पता चला था, रूल्स पढ़े हैं हमने तो उसमें हमें कुछ मालूम हुई है, ठीक है। तो ये गैर मुतज़ाद सिफात हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ये 8 लाजमी सिफात ऐसी होती हैं जो सिर्फ चंद एक हरफों के लिए मखसूस होती हैं और इन हरफों में हर वक्त पाई जाती हैं, ठीक है। मसलन इन 5 हरूफ यानी कुतुबुज्जद्दीन पर जब जज़म आने की सूरत में आवाज उछल जाती है
جبکہ باقی تمام حروف میں یہ صفات نہیں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی قطب الجدین کا یہ اگزامپل دے رہا ہے, یہ میں پیچھے جو آپ کا پیج نمبر 8 تھا میں اس میں سے پڑھ کے بتا رہی ہوں آپ کو ڈیفینیشن جو دی ہوئی ہے. تو اس میں یہ ڈیفینیشن ہے کہ یہ جو لیٹرز میں یہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں, ہم نے حروف قلقلہ جب ہم نے پڑھے تب ہم نے یہ صفات پڑھی تھی. حروف صفیریہ جب ہم نے پڑھے کہ سیٹی والے حروف تب ہم نے یہ صفات پڑھی تھی زا سین صاد کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو یہ صفات جو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں آلریڈی. تو لیکن یہ آج ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ غیر متضاد صفات ہیں اور یہ صرف انہی لیٹرز میں پائی جاتی ہیں, باقی تمام لیٹرز میں نہیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. متضاد لازمی صفات کے ساتھ ساتھ 8 لازمی صفات ایسی بھی ہیں جو چند ایک حرفوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں اور باقی تمام حروف ان سے خالی ہوتے ہیں, اس لیے یہ صفات جوڑوں کی شکل میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جیسے کہ پچھلی تھیں جوڑوں کی شکل میں, یہ جوڑوں کی شکل میں نہیں ہوتی, جن کی تفصیل درج ذیل ہے. نمبر 1 سی ٹی سی آواز یعنی حروف صفیریہ جنہیں ہم بولتے ہیں. زا سین صاد کی ادائیگی میں سی ٹی سی آواز پائی جاتی ہے. جب ہم پڑھتے ہیں از اس اس, ٹھیک ہے, تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک معمولی سی ٹی سی آواز نکل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا جزم کی صورت میں آواز کا ہل جانا. ویسے یہ کہتے ہیں کہ قطب الجدین یعنی حروف قلقلہ کی جو صفات ہے یہ ہر حال میں حروف میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر انہوں نے جزم کی صورت میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, لیکن ہم نے اپنے ذہن میں یہ چیز رکھنی ہے کہ جو حروف قلقلہ جو ہے یعنی جو یہ جو اچھلنے والی ہے حروف قلقلہ کی جو صفت ہے یہ ہر حالت میں پائی جاتی ہے حروف کے اندر, چاہے وہ حرکت کے ساتھ ہوں یا جزم کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. قطب الجدین پر جزم کی صورت میں آواز کا اچھل جانا. ٹھیک ہے, یہ بھی کون سی صفات ہے؟ غیر متضاد صفات. پھر ہے نمبر 3 آواز کا مخرج سے دراز ہو کر نکلنا. ضاد کی ادائیگی میں آواز لمبے مخرج کی وجہ سے دراز ہو کر نکلتی ہے. یعنی ضاد جو ہے آپ لوگوں نے یہ غور کرنا ہے, آپ کا جو ضاد ہے ایک دم سے پھسلتا ہوا نہیں نکلنا چاہیے. جب ہم ضاد کی ادائیگی کرتے ہیں تو یہ ٹائم لیتا ہے نکلنے میں. ٹھیک ہے, جیسے اوز یا اوز. ٹھیک ہے, ہم جب یہ پڑھیں گے تو یہ خود سے نا ٹائم لے گا. میں ایسے بولوں ازوا تو اس کا مطلب میں نے ضاد کا مخرج میں کمی کری ہے, یا تو میں نے اس کو زا بنا دیا یا میں نے ضا بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی اس کی ایک صفت ہے کہ یہ تھوڑا ٹائم لے. یعنی ٹائم لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بہت ٹائم لگ رہا ہے, لیکن اور حروف کی بنسبت اس پہ تھوڑا وقت لگے گا. ٹھیک ہے. پھر ہے آواز کا مخرج سے پھسلتے ہوئے نکلنا. اب یہ کون سا لیٹر ہے؟ یہ ہے شین. ٹھیک ہے, شین کی ادائیگی میں آواز مخرج سے پھسلتے ہوئے نکلتی ہے, جیسے ہم نے کوئی اس میں مشقت نہیں کرنی پڑتی ہے. اش اش اش. ٹھیک ہے, یہ بھی اس کی کیا ہے؟ صفت ہے جو صرف اس کے ساتھ مخصوص ہے. زبان پر کپ کپی اور لرزہ سا ہونا, ہمیں تھوڑا سا فیل ہوتا ہے را کے ساتھ, یہ بھی اس کی صفت آ جاتی ہے. را کی ادائیگی میں زبان میں ایک طرح کی کپ کپی اور لرزہ سا پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم بہت زیادہ ہلائیں را کر کے ہلائیں. نارمل یہ ہے کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا اپنے مخرج سے ہلتی ہے. ار. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ اس کی آواز کو جو ہے ہلائیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے دیکھ کے رکھنا ہے, لیکن اس کی یہ صفت ہے. پھر ہے نمبر 6 زبان کا ایک دوسرے کے مخرج کی طرف لوٹنا. یہ کون سے مخرج ہیں؟ لام اور را کی ادائیگی میں زبان ایک دوسرے کے مخرج کی طرف لوٹتی ہے. یعنی ان کے جو مخرج کے پوائنٹ ہیں, جو کہ ہم نے جب مخرج کا ٹاپک پڑھا تھا تب ہم نے دیکھا تھا سملر ہے, یعنی آس پاس ہی ہیں, ایک دوسرے سے اٹیچڈ ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کی صفت ہے. پھر ہے آواز کا ناک کے جڑ سے آنا. نون اور میم کی ادائیگی میں آواز بغیر کسی تکلف کے خود بخود ناک کی جڑ سے آتی ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا نون غنہ اور میم غنہ, اس میں کیا ہوتا ہے؟ ان ام, اس میں کیا تھا؟ یہ بھی اسی کیا ہے؟ صفت ہے. پھر ہے نمبر 8 پوائنٹ آواز کا نرمی سے ادا ہونا. یہ کون سے لیٹر ہیں؟ واو اور یا پر جزم اور ان سے پہلے زبر ہو, یعنی حروف لین ہو تو واو اور یا کی آواز نرم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, حروف لین کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ حروف لین کو تھوڑا نرمی کے ساتھ دبا کے پڑھتے ہیں. یہ ہم نے تب بھی پڑھی تھی صفت, یعنی نرمی سے ادائیگی کی جاتی ہے. حروف لین ان کو
یاؤ باؤ، ٹھیک ہے، تاؤ تئی، تو یہ نارملی بنا دباؤ کے ساتھ نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہماری ہیں آج کی 8 غیر لازمی صفات، ٹھیک ہے، غیر متضاد صفات ہیں. اب آپ میں سے مجھے ہر ایک جو ہے ایک ایک صفات ریپیٹ کرے، اس کے بعد پھر ہم کوشچن لے لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نائلہ آپ مائک آن کریں اور یہ نمبر 1 پڑھیں. جی جی. سیٹی کی سی آواز، سین اور صاد کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز پائی جاتی ہے، مثلا از، اس، اس. ہاں جی، زا سین صاد، ٹھیک ہے، تینوں لیٹر ہیں یہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہاں جی بشرا بانو آپ مائک آن کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جزم کی صورت میں آواز کا ہل جانا. کتب جدن کاف طا با جیم دال پر جزم کی صورت میں آواز اچھل جاتی ہے، مثلا اج، اق، اب. ٹھیک ہے، ویری گڈ. ہاں جی بشرا رحمانی مائک آن کریں، نمبر 3 پڑھیں. آواز کا مخرج دراز ہو کر نکلنا. دعات کی ادائیگی میں آواز لمبے مخرج کی وجہ سے دراز ہو کر نکلتی ہے، یعنی کچھ دیر لگ جاتی ہے، مثلا اد، اد. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہاں جی خیر النساء آپ مائک آن کریں، نمبر 4 پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آواز کا مخرج سے پھسلتے ہوئے نکلنا. شین کی ادائیگی میں آواز مخرج سے پھسلتی ہوئی نکلتی ہے، مثلاً اش، اش، اش. ویری گڈ، جزاک اللہ. ایمن مائک آن کریں، نمبر 5 پڑھیں. جی میم. جی وعلیکم السلام. زبان پر کپ کپی اور لرزہ سا ہونا. زا کی ادائیگی میں زبان میں ایک طرح کے کپ کپی اور لرزہ سا پایا جاتا ہے، مثلاً ہاں جی رو کی ادائیگی میں. اوکے جزاک اللہ. نمبر 6 پوائنٹ کون پڑے گا اب؟ ہاں جی غزالہ جی مائک آن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبان کا ایک دوسرے کے مخرج کی طرف لوٹنا. را اور لام کی ادائیگی میں زبان ایک دوسرے کے مخرج کی طرف لوٹتی ہے، مثلاً اور، ال. ویری گڈ، جزاک اللہ. ہاں جی روبینہ جی مائک آن کریں، نمبر 7 پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز کا ناک کی جڑ سے نکل آنا. میم اور میم کی ادائیگی میں آواز بغیر کسی تکلف کی خود بخود ناک کی جڑ سے آتی ہے، مثلاً ان، ام. ہاں جی جزاک اللہ. قرات مائک آن کریں، نمبر 8 پوائنٹ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز کا نرمی سے ادا ہونا. واؤ اور یا پر جزم اور ان سے پہلے زبر ہو تو واؤ اور یا کی آواز نرم ہو جاتی ہے، یعنی نرمی سے ادائیگی کی جاتی ہے. اس میں حروف لین آتے ہیں، بو، بئی، تو، تئی، تو، سئی. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی اب کون رہتا ہے؟ مسرت جی رہتی ہیں، اور بس مسرت رہتی ہیں. مسرت آپ نمبر 1 پڑھ لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سیٹی کی سی آواز زا سین صاد کی ادائیگی میں سیٹی کی سی آواز پائی جاتی ہے، مثلاً از، اس، اس. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ آپ لوگوں نے سب نے صحیح پڑھا ہے. اب مجھے آپ لوگ سب ایک ایک کر کے کوشچن بتائیں. ابھی کوئی آیا ہے ہمارے ساتھ میں؟ ہاں جی سمن ہے. سمن پوائنٹ نمبر 2 پڑھیں، ہم پیج نمبر 12 پڑھ رہے ہیں. آپ پوائنٹ نمبر 2 ریپیٹ کریں.
السلام علیکم جی، جزم کی صورت میں آواز کا ہل جانا. کتب جدن تو با جیم. دال پر جزم کی صورت میں آواز اچھل جاتی ہے، جیسے الف جیم زبر اج، ہاں جی. الف قا زبر اق، الف بے زبر اب. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. الف جب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی حرکت نہیں ہوتی، جب حرکت ہوتی ہے تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں. ہم پڑھے لکھے لوگ بن رہے ہیں نا ہلکے ہلکے تجوید کے لحاظ سے، تو ہم اس کو حمزہ ہی کہیں گے. حمزہ زبر جیم اج. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ آپ لوگوں کو سب نے پڑھ لیا، لیکن مجھے اب کوشچنس چاہیے. اب آپ لوگ سوال کریں، آپ کو کیا سمجھ نہیں آیا؟ یہ پوائنٹ نمبر 5 اور پوائنٹ نمبر 6 جو ہے یہ میں را کی صفات دی ہوئی ہے. یہ دو صفات کیسی ہو گئی اس کی؟ جیسے ایک ہو گئی نا کہ کپ کپی اور لرزہ ہو جاتا ہے را میں، اور ایک میں کا ایک دوسرے ہے کہ را اور لام کی ادائیگی میں زبان ایک دوسرے کی مخرج کی طرف لوٹتی ہے. تو یہ کنفیوژن ہے تھوڑا. اچھا، یہ تو صفت ہی ہے رو کی. یہ رو کی صفت آتی ہے کہ تھوڑے سارے یہ رو جو ہے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ار جیسے میں کر رہی ہوں، تو یہ رو جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کپ کپی سے لگ رہی. ٹھیک ہے. اور ار اور ال جو ہے اس کا آپ مخرج دیکھیں گی، ان کا مخرج نمبر 1 ہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ مخرج دیکھیں گی اور وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک دوسرے سے کیوں مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. رو کا بھی اور لام کا بھی آپ لوگ ابھی دیکھ لیں، مخرج کا پیج کھولیں اور دونوں کے مخرج دیکھیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اور باقی کسی اور کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے. یہ ہم نے نا جیسے حروف صفیریہ ہے، یہ ہم نے مخرج میں اس کا بھی رول پڑھا تھا. ہم نے نرم حروف کے بارے میں، سیٹی والے حروف، اور حروف قلقلہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. ضاد کے بارے میں ہم نے مخرج کے ٹاپک میں پڑھا تھا. شین کا بارے میں بھی ہم نے مخرج کے ٹاپک میں پڑھا تھا. رو آ گیا. یہ والے یہ 5 نمبر 5 جو ہے یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے. یہ صفت ہوتی ہے اس کے اندر. نمبر 6 یہ بھی آپ مخرج کے ٹاپک میں دیکھیں. اور نمبر 7 میں امید کرتی ہوں میرے خیال میں نون اور میم کا آپ کا احکام جو تھے ہو گئے تھے، تو یہ وہاں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا. اور حروف لین بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 8 غیر متضاد صفات جو ہیں یہ ہم سب لوگ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. بس یہاں پر سیریل وائز کر دیا ہے، یوں ہمیں نہیں لگ رہے ہیں، حالانکہ ہم انہیں ایسے جانتے تھے پہلے. ٹھیک ہے. پہلے سے ہم ان کو ایسے جانتے تھے کہ حروف قلقلہ اتنے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. قرات جی. قرات آپ کا مائک کون ہے؟ قرات آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ مجھے بھی کہنا تھا. ہاں جی. خیرونیسا کہیں. یہ غیر متضاد صفات سے کیا معنی ہے؟ مطلب یہ بھی اس کی حصہ ہے، یعنی یہ صفات ایسی ہیں جو ان لیٹرز کے اندر ہی پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. باقی ہم صفات ہم نے پڑھی تھی نا، پچھلی صفات میں یہ تھا کہ ہماری وہ 10 صفات تھیں، لیکن ہر لیٹر کے اندر 5 صفاتیں موجود تھیں. 5 صفاتیں تو ہر لیٹر کے اندر تھی ہی تھی. ٹھیک ہے. لیکن یہ صفات ایسی ہیں جو صرف انہی لیٹرز کے اندر ہیں، باقی کسی اور سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی. کسی اور کا کوئی اور سوال؟ یہ مجھے پوچھنا ہے، یہ جو پوائنٹ نمبر 4 ہے، اس میں آواز کا مخرج سے پھسلتے ہوئے نکلنا ہے یا پھیلتے ہوئے نکلنا؟ کیوں یہ سسٹر نے بھی پڑھا ہے نا، پھسلتے ہوئے پڑھا ہے انہوں نے. پھیلتے ہوئے نکلنا. ٹھیک ہے. پھسلتے ہوئے تو ہمارے کون سے لیٹر نکلتے ہیں؟ حرہ من لبن. یہ والے لیٹر جو تھے ہمارے پھسلتے ہوئے نکلتے تھے. ہم نے پڑھا ہے نا پیچھے اسٹار کے اندر، حرہ من لبن جو تھے ہاں جی. ہمارے پھسلتے ہوئے نکلتے. پھیلتے ہوئے نکلنا، اس کی آواز جو ہوتی ہے پورے منہ کے اندر ہمارے پھیل جاتی ہے. اش جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی. جی. جزاک اللہ. جی. کسی اور کا سوال؟ یہ جو صفت نمبر 2 میں ہے جزم کی صورت میں آواز کا ہل جانا،
جیسے کتب الدین میں آپ نے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں آواز جو ہے ہاں لفظ وہ ہل جاتا ہے, آواز لوٹ کے دوبارہ آتی ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ با اور جیم پر جزم کی صورت میں آواز اچھل جاتی ہے, وہ کیسے؟ وہی چیز ہے, بالکل سیم وہی چیز ہے, میں نے تھوڑا واضح کر کے بیان کری, یہاں پہ انہوں نے ٹو دی پوائنٹ بیان کری ہے. ٹھیک ہے, اج میں کیا ہو رہا ہے, آواز لوٹ کے آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی بس یہ اس کو ہی اچھل جانا کہہ رہا ہے. صحیح, لیکن ذہن میں آپ لوگوں نے سب نے رکھنا ہے کہ قطب الجدین والی قلقلہ کی جو صفت تھی وہ ہر حال میں قطب الجدین کے اندر پائی جاتی ہے, چاہے جزم ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے جی جی, جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہاں جی, کسی اور کا کوئی سوال؟ ایک اور سوال ہے. ہاں جی, جیسے آپ نے بتایا کہ قطب جدی میں آواز اچھلتی ہے, جزم ہو یا نہ ہو, تو جزم نہیں ہوگا تو پھر کیسے ہم اسے پہچانیں گے کہ یہ آواز اچھل رہی ہے؟ نہیں جیسے اس پہ تو جزم ہے, ہاں قطب جدین پہ تو جزم آئیں گے تبھی تو آواز اچھلے گی نا, اور بغیر جزم کے تو آواز نہیں اچھلے گی نا. ہاں ماشاءاللہ, بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ نے ریز کیا ہے. لیکن یہ والی جو قلقلہ کی صفت ہے نا, یہ چیز ہم نے جی ذہن میں رکھنی ہے. آواز تو جزم کی صورت میں ہی اچھلے گی, اس لیے ہی انہوں نے یہاں پر صرف جزم کی صورت میں ہی آواز کو مینشن کیا ہے. جی لیکن قلقلہ والی جو صفت ہے آواز کو, یہ ہر حال میں پائی جاتی ہے حروف کے اندر. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اونلی جزم کی صورت میں ہی آئے گی حروف قلقلہ کی صفت. یعنی آپ کہیں پڑھ رہی ہیں قطبہ, قطبہ پڑھ رہی ہیں, میں آپ سے پوچھوں حروف قلقلہ کون سے ہیں, تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں تو جزم نہیں ہے, تو یہاں حروف قلقلہ کوئی موجود نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہاں آپ کہیں گی کہ قاف اور با, یہاں پر دو حروف قلقلہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں, قاف اور با ہے اور جزم نہیں ہے, پھر تو بھی یہ صفت ہے اس کے اندر. حروف قلقلہ کے یہ لفظ ہے نا. حروف قلقلہ یہ جو ہیں یعنی قاف طا جیم دال, اس کی جو صفت ہے ہاں حروف قلقلہ, یہ ہر حال میں ہوتی ہے حروف کے اندر موجود. ٹھیک ہے, چاہے حرف جو ہے جزم کی صورت میں ہو اور چاہے نہ ہو. ٹھیک ہے, اب لیکن ٹھیک جب ہم جزم کی صورت میں کرتے ہیں تو وہ صفت واضح ہو جاتی ہے حروف قلقلہ کی. ہاں یہ سمجھ لیکن میں. اگر جزم نہیں بھی ہے تب بھی ہم وہاں پر لیٹر اگر قاف توبہ جیم دال کے موجود ہوں گے تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ حروف قلقلہ ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک اسے ہے, کیسے پڑھیں گے؟ جیسے قاف با ہے تو اس کو بھی ہم نارمل زبر کے ساتھ ہوگا تو زبر کے ساتھ پڑھیں گے. قاف تبا ہم پڑھیں قاف تبا, تب بھی ہم کہیں گے کہ یہاں پر قاف اور با جو حروف قلقلہ ہے. اور اگر ہم قاف تبا کو ہم قطب کر دیں گے تب یہاں پر حروف جزم دکھی گئی ہے سامنے سے کہ حروف قلقلہ ہے. لیکن دونوں صورتوں میں حروف قلقلہ جو ہے موجود ہی رہے گی. ٹھیک ہے, یہ صفت جو ہے ان کے اندر موجود رہے گی, ٹریول کرتی رہے گی. یہ نہیں ہے کہ صرف جزم ہوگی تبھی ٹریول کرے گی. ٹھیک ٹھیک, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. ہاں جی, آپ لوگ سمجھا کریں, یہ جو کوشچنس ہوتے ہیں نا, یہ اللہ کا عطا کیا ہوا رزق ہوتے ہیں جو سب لوگوں کے لیے کافی ہوتے ہیں. اس میں کوئی ہر ایک سوال کر رہا ہے تو وہ سب کے لیے کافی ہو رہا ہے, اس کے بھی نالج علم میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ ہر ایک کوئی کوشچن کریں جو ذہن میں آ رہا ہے, یہ پیج پڑھ کر کے جو ایک ایک کوشچن آتے ہیں نا ذہن کے اندر, تو وہ سارے پوچھیں. ٹھیک ہے, باقی لوگ بھی مائک آن کریں اور سوال کریں جو ابھی تک نہیں بولے ہیں. میں سمجھوں پھر حروف, یہ حروف جو ہیں آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئے یہ والی چیز؟ جی الحمدللہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. جی الحمدللہ, تھوڑا آگے بڑھیں پھر, انشاءاللہ. آگے بڑھیں یا ادھر رہنے دیں؟ نہیں آگے بڑھیں گے نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سب بڑھیں آگے, سب متفق ہیں. جی اب آ جاتی جی ہیں آپ حروفوں کی جی جی عارضی صفات. ٹھیک ہے, اب یہ عارضی صفات کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ صفات ہوتی ہیں جو
کسی کنڈیشن کے تحت اپلائی ہوتی ہیں حروف کے اندر. ٹھیک ہے, یہ ایسی صفات ہوتی ہیں جو بعض حروفوں میں کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی. یہ عارضی صفات ان حروف میں کسی خاص سبب کی بنا پر ہی ظاہر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کوئی کنڈیشن آتی ہے تبھی یہ صفات جو ہے ظاہر ہوتی ہیں. جیسے لام را اور الف کو موٹا پڑھنا. ٹھیک ہے, لام را الف کو باریک پڑھنا. لفظ جلالہ اللہ کے لام سے پہلے, یہ ہم نے رول پڑھا ہوا ہے آئی تھنک. لفظ جلالہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو دونوں لام موٹے پڑھے جاتے ہیں. تو یہ کون سی صفت ہے یہ حروف کی؟ یہ عارضی صفت ہے. یہ کنڈیشن اپلائی ہو رہی ہے, یعنی لفظ جلالہ سے پہلے زبر اور پیش آ رہا ہے تب وہ موٹا پڑھا جا رہا ہے. ادروائز اگر زیر آ جائے گا تو وہ باریک پڑھا جائے گا. یعنی وہ ہمیشہ والی صفت نہیں ہے, اس کی متضاد صفت نہیں ہے, یہ عارضی صفت ہو گئی. هو اللہ نصر اللہ, را پر زبر یا پیش ہو یا چند دیگر شرائط کی بنا پر موٹی ادائیگی کی جاتی ہے. یہ بھی ہم نے را کے احکام پڑھے تھے, تب ہم نے دیکھا تھا کہ را سے پہلے زبر یا پیش ہوگا یا را کے پہلے کچھ رولز تھے وہ اپلائی ہوں گے تب را موٹی پڑھی جائے گی. یعنی ہمیشہ را موٹی نہیں پڑھی جائے گی. ہمیشہ کون سے لیٹر موٹے پڑھے جاتے ہیں؟ صرف 7 پڑھے جاتے ہیں. خصہ ضبط انقیس, وہ صفت کون سی ہو گئی؟ وہ متضاد صفت ہو گئی. یہاں پر کیا صفت ہو گئی؟ کسی کنڈیشن کے تحت ان پر اپلائی ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ عارضی صفت ہے, کبھی پائی جاتی ہے کبھی نہیں پائی جاتی ہے. اب را سے پہلے زبر آ گیا, را سے پہلے پیش آ گیا تو را موٹی ہو گئی. ٹھیک ہے, جیسے الرحمن مروا بہم. پھر موٹے حروف کے بعد آنے والے الف ادائیگی موٹی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی الف کی ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے کہ جب الف سے پہلے موٹا لیٹر ہوتا ہے, یعنی خصہ ضبط انقیس میں سے ہوتا ہے تو الف موٹا پڑھا جاتا ہے, اور الف سے پہلے اگر باریک لیٹر ہوتا ہے تو الف باریک پڑھا جاتا ہے. جیسے خطابن, یہاں موٹا پڑھا گیا, الف سے پہلے تو ہے. صادقین, یہاں پر موٹا پڑھا گیا, الف صاد ہے. ٹھیک ہے, صاد کے اوپر جو کھڑا الف ہے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ الف موٹا پڑھا جا رہا ہے. پھر ٹھیک ہے, مندرجہ والا شرائط کے علاوہ لام را اور الف صفات لازمہ کے لحاظ سے باریک ہی پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کی ویسی صفت کیا ہے ہم نے پڑھی تھی کہ خصہ ضبط انقیس کے علاوہ جتنے بھی لیٹر ہیں وہ باریک ہی پڑھے جاتے ہیں. تو ان کی جو اوریجنل فارم میں جو صفت ہے لام را الف کی, وہ یہی ہے کہ یہ باریک پڑھی جائے. ٹھیک ہے, لیکن جب ان پر کوئی کنڈیشن اپلائی ہو جاتی ہے, کوئی لیٹر موٹا آ جاتا ہے یا زبر یا پیش آ جاتا ہے, تب یہ ایک دم سے موٹے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عارضی صفات کہلائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب میں آگے پوائنٹس پہ نہیں پڑھوں گی, جلدی جلدی ہم ایک ایک پوائنٹ پر ہی رک کر کام کریں گے. اب مجھے آپ لوگ بتائیں کہ یہ بات آپ لوگوں کو سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ نمبر 2, آپ لوگوں کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی؟ جی معلوم تھی. پہلے سے معلوم تھی اور سمجھ میں بھی آ گیا. تھی پہلے سے. ٹھیک جی ہے نا, پہلے سے معلوم تھی. جزاک اللہ. ہم یہاں نیا کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب ہم نے پڑھا ہوا ہے. ہم نے جب لام را اور الف کے جب احکام پڑھے تھے تب ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ زبر زیر پیش آتا ہے تو یہ لیٹرز جو موٹے ہو جاتے ہیں. تو وہ صفت جب ہم نے پڑھی نہیں تھی کہ یہاں پر صفت کون سی ہے, یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ رول جو ہم نے پڑھے تھے وہ عارضی صفت والے رول تھے. ٹھیک ہے, پھر نمبر 2 پوائنٹ ہے حروف مدہ اور کھڑی حرکات کو مزید لمبا کر کے ادائیگی کرنا. ٹھیک ہے, یہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات والے جو لیٹرز ہیں یہ کوئی ان کے اندر صفت نہیں ہے متضاد والی, یہ عارضی صفت ہے ان کے اندر. حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو 2 الف, جزم اور شد آ جائے تو 3 الف, اور حروف لین کے بعد جزم آ جائے تو 2 یا 3 الف لمبا یعنی مد کر کے ادائیگی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر انہوں نے مد کو بھی ڈسکس کیا ہے, ہم نے مد ابھی نہیں پڑھی ہے, لیکن آپ مد کو ہٹا کر کے حروف مدہ اور حروف لین کو ایز اٹ از لیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ الف اور واو اور یا جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نارمل تو یہ ویسے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن جب جیسے ہی ان سے پہلے پیش آئے گا یا جیسے ہی لیٹر سے پہلے زبر آتا ہے تو یہ فارم چینج کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے, ان کے اندر یہ صفت جو ہے یہ عارضی صفت ہے. ہم نے ابھی لازمی صفت پڑھی تھی, متضاد صفات پڑھی تھی, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ الف واو یہ لیٹر باریک لیٹر تھے, ان کی کوئی موٹی ایسی صفت نہیں تھی کہ یہ باریک یا ایسے فارم چینج کر لیں گے. لیکن جب یہ حروف مدہ میں کنورٹ ہوتے ہیں, حروف لین میں کنورٹ ہوتے ہیں, تب پتہ چلتا ہے کہ یہ صفت جو ہے ان کی کنورٹ ہونے والی یہ عارضی صفت ہے, یہ حروف کی لازمی متضاد صفت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے آپ لوگ بتائیں یہ والا پوائنٹ آپ لوگوں کو کلیئر ہے اور پہلے سے معلوم تھا؟ جی نہیں, تبھی غلطیاں ہو رہی ہیں نا جانتی تو قرآن میں. مد کے اصول میں آیا ہے, یہ مد میں جب مد پڑھا تھا تب جانتی ہوں.
हाँ जी, हरूफ मदा हाँ ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ है ये भी, हरूफ है ना? मद्दा और खड़ी हरकत और जज़म, हाँ पढ़ा हुआ है ये, नूरानी कायदे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये चीज हमने पढ़ी हुई है, लेकिन मद वाली जो है, ये मद वाली के साथ भी यही कंडीशन है कि जब मद हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तो मद के साथ भी यही होता है कि वो लाजमी सिफात नहीं होती है। जैसे हमने देखा था कि कोई लेटर ऐसा नहीं था जिनको हमने मद के साथ खींच के पढ़ना हो और वो लाजमी सिफात हो गई। ठीक है, लाजमी सिफात प्रूफ के अंदर कोई ऐसी नहीं थी कि मद के साथ खींची जाए। तो जब मद लगती है किसी लेटर के साथ, तो इसका मतलब है वो आर्जी सिफत है उसके अंदर, कि जब कोई कंडीशन आएगी तब मद लगेगा, अदरवाइज वो कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही है तो मद नहीं लगेगा। ठीक है, इंशाल्लाह ये रूल भी हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे, इसके बाद ही हम पढ़ लेंगे। ये पॉइंट हमारा इंशाल्लाह और मजीद क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी आप हुरूफ मद्दा और खड़ी हरकत की तरफ अगर खाली रुक करके देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको वाज़ेह ये बात और हो जाएगी। ठीक है, नून साकिन और तनवीन की आवाज को छिपा कर पढ़ना, ये वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया है। मीम साकिन के बाद आने वाले मीम की आवाज को छिपाना। ठीक है, मीम साकिन के अहकाम नहीं पढ़े हैं अभी हमने, लेकिन नून साकिन वाले अहकाम की तरफ अगर आप मुतवज्जा हो, नून साकिन और तनवीन के बाद जब इन 15 हरूफ में से, ठीक है, जो लेटर्स मौजूद हैं, कोई हरूफ आ जाए तो नून साकिन और तनवीन के बाद में एक अलीफ की मिकदार के बराबर नाक में जारी रखकर अदायगी की जाती है। यानी वो कौन सी सिफत होती है? वो होती है इख्फा की सिफत, जो हमने पढ़ी थी। इख्फा में क्या था? आवाज को छिपाना नाक के अंदर। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये कौन सी सिफत हो जाती है? क्योंकि हमने पढ़ा नून साकिन और मीम साकिन पर जब हम गुन्ना करते हैं तो वो कौन सी सिफत है? वो गैर मुतजाद सिफात है, यानी वो तो उसकी लाजमी सिफत है कि उनके अंदर ये सिफत पाई ही जाती है नून साकिन और मीम साकिन के अंदर। लेकिन जब नून साकिन और मीम साकिन ऐसी कंडीशन में आते हैं जहाँ इख्फा करना हो, तो वहां पर वो सिफत उसकी आर्जी होती है। नून साकिन के अंदर ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उसको हम ये कहें कि जब इख्फा हो रहा हो कि यहाँ पर ये लाजमी सिफत है, बल्कि कोई कंडीशन अप्लाई हो रही होती है, यानी ये 15 लेटर्स में से कोई लेटर आ रहा होता है, तभी वो इख्फा की सूरत इख्तियार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि नून साकिन और तनवीन के जो इख्फा वाला कायदा है, वो कौन सी सिफत है? वो आर्जी सिफत है। ऐसे ही मीम साकिन में भी इख्फा होती है कि जब मीम साकिन के बाद बा आता है, ठीक है, जैसे यहाँ इन्होंने मिसाल दी हुई है, वमा हुम बिसुकारा। ठीक है, मीम साकिन के बाद जब बा आता है तो यहाँ पर भी इख्फा शफवी होता है, यानी इख्फा होता है मीम साकिन का। तो ये कंडीशन भी क्या है? ये भी इसकी आर्जी सिफत है। एक मिनट, ये सिफत भी कौन सी है? इसकी आर्जी सिफत ही कहलाई जाती है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएं, ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हैं? जी आप क्लियर है। कोई कंफ्यूजन किसी का अभी तक इन 3 पॉइंट्स के अंदर? सबके माशाल्लाह क्लियर हैं ये पॉइंट्स? ये मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो ये इकलाब का ही कायदा है ना? नहीं तनवीन, अच्छा इकलाब में तनवीन के बाद आता है ना बा? नहीं ये इख्फा हुआ, इख्फा अच्छा, शफवी हो गई। हाँ ये इख्फा हो जाता है। मीम साकिन के बाद है तो इस्गा में शफी इख्फा वाला शफवी। कायदा है। हाँ अच्छा जी, अच्छा, हाँ समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। ठीक है, तो ये कौन सी समझ सिफत में, है? ये हाँ आर्जी सिफत है। हम्म। अब आप लोग बताएं, और किसी का कोई सवाल हो इन 3 क्वेश्चन 3 पॉइंट्स में से? सबको क्लियर है 3 पॉइंट्स? ये सब बोलें जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। हाँ किसी को ये फ्रेंच लैंग्वेज तो नहीं लग रही है? नहीं उर्दू तो बात नहीं लग रही है? ठीक है, यहाँ हम नया कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, सब ये हमारा पढ़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, नया कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आगे है नंबर 4 पॉइंट है, नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलते हुए पढ़ना। एक माइक म्यूट किया करें सब जने। नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलते हुए पढ़ना। अब जो आप इकलाब वाला कायदा कह रही थी वो यहाँ आ गई। ठीक है, नून साकिन और तनवीन के बाद जब भी हर्फ बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन की आवाज मीम से बदलकर आवाज को एक अलीफ की मिकदार के बराबर नाक में जारी रखकर अदायगी की जाती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं मम बखीला। ठीक है, तो ये सिफत भी कौन सी है? ये इसकी आर्जी सिफत है। सिर्फ हमने जहन में यही रखना है कि नून साकिन और मीम साकिन की सिफत जो लाजमी सिफत है, जो उसकी अपनी फितरती सिफत है, वो है गुन्ने वाली।
ادروائز جو بھی اس کے اوپر کنڈیشنز اپلائی ہو رہے ہیں اور کنڈیشنز کے تحت جو وہ آواز چینج کر رہے ہیں تو وہ کون سی صفت ہے؟ وہ اس کی عارضی صفت ہے. جیسے یہاں پر اب اخلاق کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے نون ساکن اور تنوین میں جو ہم نے پڑھا تھا, آپ کی مس فاطمہ نے پڑھایا تھا, تو اس میں کیا ہے یہ والی صفت بھی کون سی نکلی؟ عارضی صفت نکلی. ٹھیک ہے. پھر ہے نمبر 4 پوائنٹ ہے شدہ والے نون کو غنہ کرتے ہوئے ادائیگی کرنا, شدہ والے میم کی غنہ کرتے ہوئے ادائیگی کرنا. شدہ والے نون کی آواز کو ایک الف کے مقدار کے برابر ناک میں جاری رکھ کر یعنی غنہ کرتے ہوئے ادائیگی کی جاتی ہے. شدہ والے میم کی آواز کو الف کے مقدار کے برابر ناک میں جاری رکھ کر غنہ کرتے ہوئے ادائیگی کی جاتی ہے. اچھا یہ والا جو پوائنٹ ہے نا میں آپ لوگوں کو بعد میں ڈسکس کروں گی. ٹھیک ہے. پچھلے والا جو ہم نے پڑھا تھا ان اور ام پڑھا تھا, لیکن یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں یہ تھوڑا سا سملر پوائنٹ ہے, یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. یہ سملر پوائنٹس ہیں. ادغام میں آ جاتے ہیں. شدت سے پہلے والا حروف نہیں پڑھا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے ادغام میں پڑھا تھا, اور شدت سے پہلے نون ساکن اور تنوین ہو تو تنوین کی ڈبل حرکت کے بجائے ایک حرکت کی شد والے حروف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. لام را میں بغیر غنہ کے اور نون میم واو یا میں غنہ کرتے ہوئے ادائیگی کی جاتی ہے, یعنی مل لم میم ورقین. یہ والے کون سی صفات ہیں؟ یہ بھی لازمی صفات نہیں ہے, عارضی صفات ہے. یعنی جو ہم نے ادغام کے قاعدے پڑھے ہوئے ہیں نون ساکن اور تنوین کے احکام میں, وہ بھی کیا نکلی؟ وہ بھی عارضی صفات نکلی. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں یہاں چیک لسٹ ہو رہا ہے آپ لوگوں کا, اور چیک لسٹ کی صورت میں پتہ چلتا جا رہا ہے کہ جو ہم نے ابھی قاعدے پڑھے ہیں تو ان قاعدوں میں کون سی صفت لازمی ہے اور کون سے قاعدے جو ہیں عارضی صفت والے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ادغام کا قاعدہ, اخلاق کا قاعدہ اور اخفاء کا قاعدہ ہم نے یہاں پہ کیا پتہ چلا ہمیں کہ یہ عارضی صفت والے قاعدے ہیں. پھر حمزہ کو نرم کر کے پڑھنا. حمزہ کی ادائیگی تو اس کی صفات کے مطابق سخت لب و لہجہ اور تیکھی آواز پر کی جاتی ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کون سے لیٹرز ہیں جس پر کیا ہوتا ہے آواز ہماری ایک دم سے رک جاتی ہے. حمزہ وہ لیٹر آ رہا تھا, آواز کا رک جانے والی جو صفت آ رہی تھی تیسرے نمبر پہ جو آ رہی تھی تو وہ جدن آ والے پہ. ٹھیک ہے. اس میں کیا تھا کہ یہ تیکھی آواز ہوتی ہے اور آواز رک جاتی ہے. انتم مگر اس ایک لفظ اعجمیون کے دوسرے حمزہ کو نرم کرتے ہوئے یعنی حمزہ اور الف کی درمیانی کیفیت سے بغیر کھینچے ادا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ والا جو رول ہے نا یہ بھی ہم جب پڑھیں گے جب ہم نے یہ رول پڑھا ہوگا, یہ والا جب قاعدہ آئے گا. ابھی آپ لوگ اس پہ کنفیوز ہو جائیں گے تو ہم یہ والا رول بھی جو ہے ابھی اسکپ کر دیں گے. ٹھیک ہے. ابھی ہم یہیں تک رہتے ہیں, آگے نہیں بڑھتے. اب آپ لوگ مجھے بتائیں ان میں سے کتنے پوائنٹس کلیئر ہیں, اور ایک ایک کر کے آپ لوگ ریپیٹ کریں رول کو. جی مسرہ جی آپ مائک آن کریں, اور لا رام اور الف کو موٹا پڑھنا. اس کو ایکسپلین کریں. جی میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی یہ نمبر 1 والا رول پڑھیں. جی لام رو اور الف کو موٹا پڑھنا ہے. جی لفظ جلالہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو دونوں لام موٹے ادا کیے جاتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. یہ کون سی صفت ہو گئی ان کے اندر؟ یہ والی صفت کون سی صفت ہو گئی پھر؟ یہ صفت ہو گئی عارضی صفت ہو گئی ہے نا. عارضی والا ٹاپک چل رہا ہے نا ہمارا. جی عارضی صفت ہو گئی. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ پڑھیں, اس کے نیچے کی لائن پڑھیں. رو پر زبر یا پیش یا چند دیگر شرائط کی بنا پر موٹی ادا کی جاتی ہے. ہاں جی. یہ صفت بھی کون سی ہو گئی ان کے اندر؟
आधी सिफत हो गई, वेरी गुड। अब नेक्स्ट लाइन पढ़े। मोटे हरूफ के बाद आने वाले अलिफ की अदायगी भी की जाती है। हाँ जी, ये सिफत भी कौन सी हो गई फिर इनके अंदर? आर्जी सिफत हो गई। आधी ये सिफत भी। हो गई, ठीक है, क्योंकि बहैसियत अलिफ और लाम और रा जो थे ये बारीक ही पढ़े जाते हैं, ये इनकी मुतजाद लाजमी सिफात है, ठीक है। जी। बाकी जब कोई कंडीशन अप्लाई हो जाती है तब इसका मतलब वो आर्जी सिफत हो जाती है, बाई कंडीशन अप्लाई हुई है, लाजमी सिफत नहीं होती है वो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट सिफत पढ़ें। समन आप माइक ऑन करें, नेक्स्ट सिफत पढ़ें। जी समन, पढ़ लेंगी आप? हाँ समन, आवाज आ रही है आपको? समन नहीं है मेरे ख्याल में हमारे साथ। अच्छा जी, रूबीना जी माइक ऑन करें, आप पढ़ें नंबर 2 पॉइंट। हुर्फ मद्दा अगर खड़ी हरकत के बाद अगर हमजा आ जाए तो 2 अलिफ, जज़म और शिद्दा आ जाए तो 3 अलिफ, और हुर्फ लीन के बाद जज़म आ जाए तो 2 या 3 अलिफ लंबा यानी मद्दा के करके अदाई की जाती है। जी जज़ाकिल्लाह। यानी ये सिफत जो है हुरूफ मद्दा हुरूफ लीन की, ये जो सिफत है ये आर्जी सिफत है, लाजमी सिफत नहीं है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि हुरूफ सफेरिया, हुरूफ कुतुबुज्जद्दीन, ये वाली सिफत जो है लाजमी सिफत आ जाती है, गैर मुतजाद सिफत, लेकिन ये सिफत जो है इनके अंदर हुरूफ मद्दा हुरूफ लीन की ये आर्जी सिफत है, ठीक है जी। और नेक्स्ट पढ़ें, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? करात आप पढ़ें। नून साकिन और तनवीन की आवाज को छुपा कर पढ़ना। नून साकिन और तनवीन के बाद जब इन 15 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो जैसे ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तवा, ज़ा, फा, क़ाफ, काफ, तो नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को एक अलिफ की मिकदार के बराबर नाक में जारी रखकर अदायगी की जाती है। और मीम साकिन के बाद जब बाद बा आने पर मीम की आवाज़ को छुपाना, तो मीम साकिन के बाद जब हर्फ बा आ जाए तो इस मीम की आवाज़ को एक अलिफ की मिकदार के बराबर नाक में जारी रखकर अदायगी की जाती है, जैसे तुम। जज़ाकल्लाह। इसका मतलब है कि ये सिफत भी जो है हमने नून साकिन के काम में हमने पढ़ी थी, ये भी सिफत आर्जी सिफत है, ठीक है। जी 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 ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, बुशरा तो बानो आप अभी ये यस। एक क्वेश्चन है, ये मीम साकिन के बाद बा आने पर भी मीम की आवाज को छुपाना, ये भी आर्जी सिफत है इसकी हाँ जी, या ये आर्जी सिफत है, मुतजाद? नहीं आर्जी सिफत है ये इसकी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ें। हाँ जी, बुशरा बानो आप पढ़ें नेक्स्ट। नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलते हुए पढ़ना। नून साकिन और तनवीन के बाद जब भी हुर्फ बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन की आवाज को मीम से बदलकर आवाज को एक अलिफ की मिकदार के बराबर नाक में जारी रखकर अदायगी की जाती है, जैसे मखेला। ये रूल याद आ रहा है आपको? कहाँ पढ़ा था? जी बताएं, ये रूल पढ़ा हुआ लग रहा है आपको कि पढ़ा था ये रूल? पढ़ा तो है, ये ध्यान नहीं रखा। ठीक है, कोई बात नहीं, नून साकिन और तनवीन के काम में हमने ये रूल पढ़ा था। इसका मतलब ये है, ये रूल कौन सी सिफत है? ये आर्जी सिफत। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं शद वाले नून गुन्ना करते हुए अदायगी करना, शद वाले मीम गुन्ना करते हुए अदायगी करना। यानी नून साकिन और मीम साकिन की जो अपनी आवाज निकल कर आ रही है अन अम, ये उसकी लाजमी सिफत हो गई। अब जब नून तशदीद के साथ मीम तशदीद के साथ जब आ रहा है, यानी इसके ऊपर कोई एक चीज लग गई है, ठीक है, तो ये कौन सी सिफत हो गई? ये इसकी आर्जी सिफत हो गई। यानी जब नून साकिन यानी नून के ऊपर जब कोई ऐसी कंडीशन आएगी कि वो गुन्ना करेगा,
یعنی تشدید آئے گی تو غنہ کرے گا، میم کے اوپر تشدید آئے گی تو غنہ کرے گا. یہ اپنی اس کی اصل فارم تو نہیں ہے نا. جب اصل فارم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عارضی صفت ہے. ابھی تک ہم یہی پڑھ رہے ہیں نا کہ بائی کنڈیشن جو چیز اپلائی کی جا رہی ہے لیٹرز کے اوپر، وہ کنڈیشن جو ہے وہ عارضی صفت کہلائی جا رہی ہے. ایسے ہی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب نون کے اوپر ایک کنڈیشن اپلائی ہو گئی، میم کے اوپر ایک کنڈیشن اپلائی ہو گئی کہ اس کے اوپر تشدید کا تاج رکھ دیا گیا، تب اس نے غنہ کرا. ادروائز اس کی آواز ان ام اتنی ہی تھی، اظہار والی تھی. ٹھیک ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اظہار والی صفت جو ہو گئی یہ لازمی صفت ہو گئی، غننے والی صفت اور ادغام والی صفت، اخفاء والی صفت، اقلاب والی صفت، یہ صفت جو ہو گئی یہ عارضی صفت ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اب یہ والا پوائنٹ کون پڑھے گا؟ خیرالنساء یہ والا پوائنٹ پڑھیں آپ. جی جی خیرالنساء. جی السلام علیکم. ہاں ابھی شد والے نون کا یہ چال رہے نا، پڑھیں، میں نے ابھی پوائنٹ کلیئر کرا ہے. کون سا؟ ہاں کون سا پڑھنا ہے ابھی مجھے؟ ادغام. شد والے نون کی غنہ کرتے ہیں. اچھا، شد والے نون کو کی گنہ کرتے ہوئے ادائیگی کرنا. شد والے نون کی آواز کو ایک الف کی مقدار کے برابر ناک میں جاری رکھ کر یعنی گنہ کرتے ہوئے ادائیگی کی جاتی ہے. شد والے میم کی گنہ کرتے ہوئے ادائیگی کرنا. شد والے میم کی آواز کو ایک الف کی مقدار کے برابر ناک میں جاری رکھ کر یعنی گنہ کرتے ہوئے ادائیگی کی جاتی ہے. انکا اما، یہ کون سی صفت ہے؟ اس طرح سے گنہ عارضی صفت ہے نا. جزاک اللہ، یہ عارضی صفت ہو گئی. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اب اچھا ہاں ٹائم تھوڑا رہ گیا، ہم کوئک ریویو کرتے ہیں. اوکے، ایمن مائک آن کریں اپنا. جی ایمن مائک آن کریں اپنا. جی میم. جی جزاک. یہ ادغام والا ٹاپک پڑھیں. جی میم. ادغام شد سے پہلے جزم والا حرف نہیں پڑھا جاتا ہے، اور شد سے پہلے نون ساکن اور تنوین ہو تو تنوین کی ڈبل حرکت کی بجائے ایک حرکت کو شد والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. لام را میں بغیر غنہ کے اور نون میم واو یا میں غنہ کرتے ہوئے ادائیگی کی جاتی ہے، جیسے من لم میو ورق. ہاں جی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ صفت کون سی ہو گئی اس کی؟ عارضی میم. ہاں جی، عارضی صفت ہو گئی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اوکے جی جزاک اللہ. ہمارا ٹاپک آج یہیں تک تھا. انشاءاللہ نیکسٹ والا ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. اب مجھے آپ لوگ بتائیں اس پیج پہ کوئی کنفیوژن کسی کی باقی ہے؟ میم یہ جو اتنا سارا ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے تو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ جیسے یہ چوتھے نمبر کا نون ساکن اور تنوین میم سے بدلتے تو یہ اقلاب کا رول ہو گیا. تیسرا نمبر والا جو اور اخفاء شفی ہو گیا، اور یہ چوتھا نمبر والا جو ہو گیا یہ شد والا، یہ نون مشدد اور میم مشدد پہ غنہ کرتے ہیں. تو ایسے مطلب ایسے ایزی وے میں یاد کر سکتے ہیں نا اس کو. ہاں ہاں بالکل بالکل، آپ لوگ اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں باقاعدہ سائٹ پہ وہ لکھ میں لیں. نے لکھ لیا، میں نے کلیئر کر لیا ہے نا، کیونکہ وہ اس میں بہت ڈیٹیل دیا ہوا ہے. تو ایسے جیسے یہ نیچے والا جو ہے ادغام، تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ یرملون والا ورڈ ہو گیا، یعنی کہ جس پہ اس میں گنہ ہوگا نہیں ہوگا، ہے نا. ایکچوئل میں ہوتا یہ ہے کہ جب صفات پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا سب، تو ضروری نہیں کہ وہ یہ والے رولز پڑھ کے آئیں. تو یہ ان لوگوں کی آسانی کے لیے ہے کہ جو نون ساکن میم، اب جیسے میم ساکن کے احکام کے یہاں پہ کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا ہے والا ٹاپک، ان کے لیے آسانی ہو گئی. ابھی ان لوگوں کو ادغام شفی یا اظہار شفی یہ کہہ دیا جاتا، انہیں سمجھ نہیں آتی، لیکن یہاں ڈیٹیل میں بتا دیا تو انہیں بھی سمجھ میں آ گئی، حالانکہ انہوں نے ابھی میم ساکن والا رول نہیں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کی آسانی کے لیے. باقی ماشاءاللہ آپ سب لوگ اب پڑھے لکھے ہیں، تجوید جانتے ہیں، تو اپنی ہیڈنگس آپ خود ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں تو یوں کہوں گی کہ اپنے نوٹس کھولیں، جو ٹاپکس ہم نے پڑھ لیے ہیں تو ان ٹاپکس کے آگے لکھیں. کہ حروف قلقلہ کھولیں، وہاں پر بڑا بڑا لکھیں کہ یہ لازمی صفت ہے. حروف صفیریہ کھولیں، وہاں پہ لکھیں کہ یہ لازمی صفت ہے. نون ساکن کے احکام کھولیں، ادغام کے آگے لکھیں کہ یہ عارضی صفت ہے. ایسے کر کے تھوڑی ایکٹیویٹی کریں تاکہ ذہن نشین آپ لوگوں کے اندر ایک قاعدے جو ہو جائیں انشاءاللہ. اور نیکسٹ کلاس میں ہم کوشش کریں کچھ ایکٹیویٹیز کریں تاکہ ہماری یہ جو صفات ہم نے پڑھی ہیں
یہ بہت اچھے سے ہماری کلیئر ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. میں پوری کوشش کروں گی. باقی واللہ عالم. ہاں جی, اور کسی کا کوئی کوئی یعنی سوال ہے؟ ہمارے پاس 1 منٹ رہتا ہے. کسی کا کوئی اور سوال ہے تو وہ بتائیں. کوئی سوال نہیں ہے کسی کا بھی؟ نہیں آپ ہی کوئی جی نہیں جی الحمدللہ سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے, چلیں الحمدللہ الحمدللہ. اور آپ لوگ تھوڑا ریوائز کریے گا انشاءاللہ. اور کسی کا اگر کوئی سوال بچتا ہے, کوئی نکلتا ہے, تو آپ لوگ مجھ سے واٹس ایپ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, اوکے جی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.